जी सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज की 10वीं किताब लड़कियों का जजीरा की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। दूसरी सुबह इमरान देर से उठा। धूप फैल चुकी थी और उसके फ्लैट पर उल्लू बोल रहे थे। उसका नौकर सुलेमान 3 दिन से गैर हाजिर था। पलंग पर पड़े ही पड़े उसने हाथ पैर फैलाकर एक तवील अंगड़ाई ली और गुज़िश्ता रात के सारे वाक़यात एक एक करके उसे याद आने लगे। उसने एक ज़बरदस्त गलती की थी, एक नहीं बल्कि 2 गलतियां। पहली गलती तो ये कि उसने शीला से एक अहम तरीन बात नहीं पूछी थी। जाहिर है कि मुजरिम खुद को पस मंज़र में रखकर बड़ी रकमें बना रहे थे, लिहाजा उनसे किसी ऐसी गलती का इर्तिकाब मुमकिन नहीं था जिससे उनकी गर्दन फंस जाती। फिर आखिर नाहिद ने उन्हें किन ज़राए से शीला के मुतल्लिक़ इत्तला दी होगी। उसे उसके मुतल्लिक़ शीला से ज़रूर पूछना चाहिए था। फिर दूसरी गलती उसकी बेएहतियाती थी। उसने खुदकार दरवाज़ों का इस्तेमाल इस तरह किया था कि शीला उससे वाकिफ़ हो गई थी। वैसे वो यही समझता रहा था कि शीला उससे लाइल्म है। अब उसके हाथ में सिर्फ 2 कार्ड रह गए थे, एक तो पोस्ट बॉक्स नंबर 213 और दूसरा कार्ड नाहिद। इसका पता उसे मालूम था, मगर ये पोस्ट बॉक्स वाला मामला भी उसकी समझ से बाहर था। ये भी गर्दन ही फंसा लेने वाली बात थी। बहरहाल उसने उसी दिन से तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया था। पोस्ट बॉक्स नंबर शहर के सबसे ज़्यादा छपने वाले एक माहनामे का निकला। माहनामा कमर लचकदार, जिसकी धूम सारे मुल्क में थी। वो अदब और सकाफत का अलंबरदार था। अदब का अलंबरदार यूं था कि उसमें फिल्म एक्ट्रेसों की कमजोरियां उछाली जाती थी, और सकाफत का अलमदार इसलिए कहा जा सकता था कि सर वर्क पर किसी लंगोटी बंद अमेरिकन छिपकली की तस्वीर होती थी। इमरान ने अपना फाइल निकाला जिसमें उसकी कई ऊट पटांग कहानियां थीं। किसी ज़माने में उसे कहानियां लिखने का खप्त भी था और उसने लीकॉक के नॉनसेंस नोवेल्स की तर्ज पर कई कहानियां लिख डाली थी। उसने एक कहानी निकाली और माहनामा कमर लचकदार के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। दफ्तर काफ़ी शानदार था। तकरीबन 1.5 दर्जन आदमी मुख्तलिफ किस्म के कामों में मशगूल नज़र आ रहे थे। फरमाइए, एक ने इमरान को टोका। मैं एडिटर साहब से मिलना चाहता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। क्या काम है? काम कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ही निकलेगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। कम नहीं, काम, उसने तस्दीक की। ओह, काम। उनसे जाकर कह दीजिए कि एक बहुत बड़ा अफसाना निगार मिलना चाहता है। वो आदमी उसकी हमाकत अंगेज शक्ल देखकर मुस्कुराया और फिर उसे नीचे से ऊपर तक देखता हुआ बोला, नाम क्या बताऊं? इब्ने हुदहुद। वो हंसता हुआ एडिटर के कमरे की तरफ चला गया। इमरान की संजीदगी में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया था। थोड़ी देर बाद उसने वापस आकर कहा, जाइए। इमरान अकड़ता हुआ कमरे के दरवाजा पर आया, चीख हटाई और अंदर चला गया। एडिटर दोनों हाथों को मेज पर रखे कहर आलूद नजरों से दरवाजे की तरफ घूर रहा था। तशरीफ रखिए, वो गुर्राया। ये एक लंबा तड़ंगा और सेहतमंद आदमी था। उम्र 40 और 50 के दरमियान रही होगी। आप भी इब्न हैं? उसने इमरान को कीना तोज नजरों से देखते हुए पूछा। जी हाँ, बंदे को इब्ने हुदहुद कहते हैं।
کیا یہ ابن کوئی بیماری ہے؟ جسے دیکھیے نام کے ساتھ ابن لگائے چلا آ رہا ہے۔ بیٹھیے نا، بہت سی باتیں کروں گا آپ سے۔ عمران بیٹھ گیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اپنی ایک کہانی لایا ہوں، مگر آپ کو اپنا نام بدلنا پڑے گا۔ میرے پرچے میں جاسوسی کہانیاں نہیں شائع کی جاتی۔ اجی، یہ رومانی افسانہ ہے، پھر تو آپ کو نام بدلنا ہی پڑے گا۔ اچھا، تو صرف ہدہد کر دیجئے گا۔ جی ہاں، چلے گا یا نہیں؟ ویسے ابن ہدہد بھی چل جاتا۔ نہیں، آپ نہیں جانتے، ہماری دشواریوں سے واقف نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں میرے ایک دوست نے اپنے رسالے میں اردو کے ایک بہت اچھے شاعر کی نظم چھاپی تھی۔ اتفاق سے ان کے نام میں بھی ابن موجود تھا۔ آپ جانتے ہیں اس بیچارے کو اس سلسلے میں کس قسم کے خطوط موصول ہوئے؟ عمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھہریے، ایڈیٹر میز کی دراز کھینچ کر اس میں رکھے ہوئے کاغذات الٹتا پلٹتا ہوا بولا۔ میں آپ کو ایک خط سناؤں گا، سنیے اور عبرت پکڑیے۔ اس نے ایک پوسٹ کارڈ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ جناب ایڈیٹر صاحب، شالا تم کیا 420 رسالہ نکالتا ہے؟ اوپر لکھتا ہے لکھنے والے ابن عبدل، یہی نام تھا یا دوسرا تھا؟ یاد نہیں، ابن ضرور تھا۔ اوپر ابن لکھتا ہے اور اندر میں گجل ٹھونس دیتا ہے۔ ہمارا پیسہ واپس کرو، ہم جاسوسی افسانہ سمجھ کر خریدا تھا۔ یہ 420 کا دھندا کب تک چلے گا؟ تم شالا پبلک کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہم ہے تمہارا باپ، اللہ رکھا۔ ارے توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ لا حول ولا، میرا افسانہ جاسوسی ہرگز نہیں ہے، میں نام بھی بدل دوں گا، آپ مطمئن رہیے۔ افسانے کا نام ہے حاتم طائی۔ نہیں چلے گا، بہت پرانی چیز ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، اسی میں جدت ہے۔ یہ فینٹیسی بھی نہیں ہے، بس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بالکل نئی جدت دیکھیے گا، غور سے سنیے۔ ہاں، عمران صفحات کو اپنے چہرے کے برابر اٹھا کر پڑھنے لگا۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ ٹھہریے ٹھہریے، ایڈیٹر ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ نہیں چلے گا۔ صبح کا سہانا وقت تو تھا، تو پڑھنے والے کو اس سے کیا سروکار؟ نہیں، یہ بہت پرانا سٹائل ہے۔ اچھا، میں پورا منظر نکالے دیتا ہوں۔ خیر، جانے دیجئے، آگے سنیے۔ حاتم اپنے خیمے سے نکل کر ایک تمباکو فروش کی دکان پر آیا اور وہاں سے سویٹ کراپ کا تمباکو خرید کر طائی کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ کس خیمے کی طرف؟ ایڈیٹر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ طائی کے خیمے کی طرف؟ تو ایسے طائی نہیں، حاتم کی کوئی طائی نہیں تھی، طائی اس کی محبوبہ کا نام تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایڈیٹر نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے عمران نے اسے کوئی بہت بری خبر سنائی ہو۔ کیا میں نے آپ کو کوئی صدمہ پہنچایا ہے؟ عمران بکھلا کر بولا۔ آپ تاریخ کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ کیوں جناب؟ آپ طائی کو حاتم کی محبوبہ بتاتے ہیں، حالانکہ حاتم قبیلہ بنی طیع کا ایک فرد ہونے کی بنا پر طائی کہلاتا تھا۔ کیا بات کہی ہے آپ نے؟ عمران نے کہکا لگایا، دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، آپ کے فارمولہ سے تو پھر مجنو لیلا کا باپ تھا، یا لیلا قبیلہ بنی مجنو سے تعلق رکھتی تھی؟
दामक कबीला बनी अजरा से ताल्लुक रखता था। हीर रांझा की चची थी। महिवाल सोनी का अब्बा था। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप, मैं अपना सर पीट लूंगा। इमरान के चेहरे पर यकबयक शदीद तरीन उलझन के आसार नजर आने लगे। कहीं आप नशे में तो नहीं हैं? एडिटर उसे घूरता हुआ बोला। नशे में होंगे आप? इतने बड़े एडिटर होकर जहालत की बातें करते हैं। इमरान उछलकर खड़ा हो गया। आप बदतमीज हैं। एडिटर भी खड़ा हो गया। इमरान की जुबान पर जो कुछ भी आ रहा था बेतुकान बकता जा रहा था। कमरे में कई लोग घुस गए। उनमें एक लड़की भी थी जिसने मर्दाना लिबास पहन रखा था, नीले रंग का जैकेट और सुर्ख पतलून। आप दुनिया के सबसे बड़े क्रैक हैं। एडिटर ने उन लोगों की तरफ देखते हुए इमरान पर नजर डालकर कहा। क्या बात है? किसी ने पूछा। आप एक कहानी लाई है हातम ताई, जिसमें ताई हातम की महबूबा है। एडिटर ने कहा। लोग हंस पड़े, मगर लड़की इमरान को संजीदगी से घूरती रही। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट भी नमूदार हुई थी। और अब आप लड़ने मरने पर आवादा है, एडिटर मुस्कुराकर बोला। फिर इमरान को अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहा। आप अपने पैरों से चलकर जाना पसंद करेंगे या मैं अपने आदमियों को आपकी खिदमत पर आमादा करूं? मेरा ख्याल है कि आप काफी समझदार आदमी हैं। जी हाँ, जी हाँ, इमरान ने गुस्सैले अंदाज में दांत निकालकर कहा। मैं जा रहा हूं। आपकी काबिलियत का भांडा भी अनकरीब फूट जाएगा। मुझसे गलती हुई जो यहां चला आया। माहनामा तिरछी नजरिया वाले मुझे पूछते हैं। गेट आउट! एडिटर हल्क फाड़कर चीखा। जी हाँ, मैं जा रहा हूं। इमरान जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अभी 2 ही 4 कदम चला था कि मर्दाना लिबास वाली लड़की ने उसकी टांगों में टांग मारी और इमरान धड़ाम से फर्श पर गिर गया। एक बार फिर कहकों का तूफान उमड़ा और लड़की बड़ी संजीदगी से छत की तरफ देखने लगी। इस बार भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट तक नहीं थी। इमरान उठा और मुड़कर देखे बगैर झपटता हुआ बाहर निकल गया। सड़क पर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा और सामने वाले रेस्टोरेंट में घुस गया। उसने एक ऐसी मेज मुंतखब की जहां से माहनामा कमर लचकदार के दफ्तर के जीने साफ नजर आते थे। मेज पर जमा रहा। फिर दफ्तर के बंद होने का वक्त आ गया और वहां काम करने वाले बाहर आने लगे। 4 आदमी इस रेस्टोरेंट की तरफ भी आ रहे थे। उनमें वो लड़की भी थी जिसने इमरान को गिराया था। जैसे ही उनकी नजर इमरान पर पड़ी वो रुक गए। इमरान पहले ही से अपनी कहानी के सफ़हात सामने रखे उनमें फाउंटेन पेन से काट छांट कर रहा था। वो चारों आपस में सरगोशियां करने लगे। इधर इमरान के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे उनकी आमद की खबर ही ना हो। वो चारों उसकी मेज के अतराफ में कुर्सियां खींचकर बैठ गए। और इमरान चौंक कर अहमकों की तरह एक एक की शक्ल देखने लगा। लड़की इमरान के कांधे पर हाथ रखकर बोली, कहो दोस्त, क्या रंग है? ओहो! इमरान झींपी हुई सी हंसी के साथ बोला, मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, लड़की बड़े प्यार से बोली। क्या चाय नहीं पिलवाओगे? ओ जरूर जरूर। ए भाई साहब, अरे भाई साहब, उसने वेटर को आवाज दी। वो हद से ज्यादा बेढंगेपन का मुजाहरा कर रहा था। वेटर को सबके लिए चाय और समोसों का ऑर्डर देकर वो फिर उन्हीं अहमकों की तरह देखने लगा।
کیا لکھ رہے تھے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں افسانہ نگار ہوں، عمران نے سر جھکا کر بڑے شرمیلے انداز میں جواب دیا۔ کہیے، آپ کو یاد آیا کہ آپ نے ہمیں کہاں دیکھا تھا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ نہیں یاد آیا، مگر میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں دیکھا ضرور ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ابن ہدہد۔ آپ کو میرے نام پر ہنسی آئے گی، مگر میں بڑا جدت پسند آدمی ہوں۔ شاعر لوگ مختلف قسم کے پرندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بیچارے ہدہد کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، حالانکہ ہدہد کا ذکر آسمانی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ ہدہد سلیمان اور ملکہ سبا کا قاصد تھا۔ تو آپ کو صرف ہدہد ہونا چاہیے تھا، اس میں ابن کیوں لگا لیا؟ آج کل ابن ہی چالو ہے، عمران نے دانشوروں کے سے انداز میں کہا۔ نہیں، صرف ہدہد، لڑکی نے سنجیدگی سے کہا۔ تم 100% ہدہد معلوم ہوتے ہو۔ ہوتا ہوں نا؟ اچھا، اب اجازت دیجیے، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ ارے، چائے تو منگوائی تھی، لڑکی نے کہا۔ کیا کروں، شاید وہ کہیں دور نکل گیا ہے۔ کون؟ وہی جسے چائے کے لیے کہا تھا، میں سمجھا تھا شاید یہیں سے لائے گا۔ عمران پھر بیٹھ گیا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ لڑکی اب کچھ گھبرائی ہوئی سی ہے۔ وہ بار بار ایک کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کھڑکی سڑک کی طرف تھی۔ دفتن لڑکی کچھ کہے سنے بغیر اٹھی اور باہر نکل گئی۔ انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اتنی سی دیر میں یہ بھی بھول گئی ہو کہ وہ وہاں تنہا نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے اس طرح چلے جانے پر اس کے ساتھیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بدستور اطمینان سے بیٹھے ہوئے عمران کو چھیڑتے رہے۔ میں جا رہا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ اور چائے کا بل کون ادا کرے گا؟ ایک آدمی نے کہا۔ میں کیا جانوں؟ تم نے آرڈر دیا تھا۔ آہا، عمران دیدے نچا کر بولا۔ تو کیا تمہارے لیے آرڈر دیا تھا؟ وہ چلی گئیں، اب میں بھی جا رہا ہوں۔ واہ یار، ذرا اپنی شکل تو دیکھو، میں تمہیں چائے پلاؤں گا۔ شرافت کے دائرے سے باہر نہ نکلو، اسی آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں ازلی کمینہ ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ افسانہ نگار ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میری اصلیت بدل جائے۔ اگر لڑنے بڑھنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اچھا، نکلو باہر، ہم دیکھتے ہیں تمہیں۔ اتنے میں بیرے نے چائے لا کر میز پر رکھ دی۔ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ عمران نے اسے روک کر کہا، میرا بل لاؤ، اس چائے کے دام یہی لوگ ادا کریں گے۔ وہ تینوں پیچتاب کھا کر رہ گئے، لیکن کچھ بولے نہیں۔ ویٹر چلا گیا۔ اچھا، پھر کبھی سمجھیں گے تم سے، ان میں سے ایک آنکھیں نکال کر بولا۔ الجبرا اور جیومیٹری سمجھا سکتا ہوں، ارتھمیٹک کمزور ہے، وہ کسی اور سے سمجھ لینا۔ ہاں، عمران بالکل اسی طرح بولا جیسے کوئی استاد اپنے شاگردوں سے ہم کلام ہو۔ ویٹر بل لایا اور عمران نے اس کی قیمت ادا کی کہ تینوں کی طرف ایک چڑا دینے والی مسکراہٹ اچھالتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ سمجھا تھا شاید وہ لڑکی فٹ پاتھ ہی پر مل جائے گی، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ دراصل اس لڑکی کے متعلق الجھن میں پڑ گیا تھا، حالانکہ بظاہر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس کی بنا پر اسے اس لڑکی کی طرف سے کسی قسم کی تشویش ہوتی۔ ویسے
اس نے کمر لچکدار کے دفتر میں اس سے بڑا مضحکہ خیز برتاؤ کیا تھا۔ الجھن اس کی بھی نہیں تھی، فی الوقت وہ خود بھی اس الجھن کو نہیں سمجھ سکا۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا، وہ چند لمحے وہاں رک کر ایک طرف چل پڑا۔ ابھی اسے پوسٹ باکس نمبر 213 کے متعلق معلومات مکمل نہیں حاصل ہوئی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ کوئی کلیو نہیں ہو سکتا، مگر اس کے متعلق اسے ایک ایسی عورت نے بتایا جس کے سر پر شاید موت ہی سوار تھی، اس لیے وہ اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران خیالات میں اس طرح کھویا ہوا تھا کہ پیدل ہی چلتا رہا۔ دن بھر کی تھکی ہوئی بھیڑ کارخانوں اور دفتروں سے نکل آئی تھی، اور فٹ پاتھوں سے گزرتے وقت لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ عمران کو اس بھیڑ کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ شانوں سے شانے رگڑتا، رکاتا چلتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹنڈنٹ کیپٹن فیاض سے اس لڑکی کے متعلق کچھ اور بھی معلومات فراہم کرنی چاہیے، جس کی لاش 1.5 ہفتہ پہلے شارع عام پر پائی گئی تھی۔ وہ ایک پبلک کال بوتھ میں گھس کر فیاض کے نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر یہاں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ فیاض گھر میں موجود نہیں تھا اور اس وقت آفس میں اس کی موجودگی ممکن تھی۔ عمران بوتھ سے باہر آ گیا۔ فی الحال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے تفتیش کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے۔ اسے شیلا یاد آئی، مگر وہ اسے کہاں تلاش کرتا؟ ویسے وہ بری طرح ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ عمران پھر چلنے لگا۔ ماہنامہ کمر لچکدار کے آفس میں یا اس کے سامنے والے ریسٹوران میں اس نے وقت نہیں برباد کیا تھا۔ کم از کم وہاں کے ماحول سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اگر وہ پوسٹ باکس نمبر وہیں کا تھا تو اسے کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دی جا سکتی ہے۔ کیا وہ ایک بار پھر اس جزیرے کا رخ کرے؟ اس نے سوچا۔ ساتھ ہی اسے یہ بات بھی یاد آئی کہ وہ وہاں گیا کیوں تھا۔ اسے مقتولہ کے باپ سے ملنا تھا، لیکن اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاس اس کی شہری جائے رہائش کا پتہ بھی موجود تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک گلی میں مڑ گیا۔ دراصل وہ ایک ٹیکسی چاہتا تھا، اور خالی ٹیکسی اسے دوسری سڑک پر مل سکتی تھی۔ ٹیکسی کے لیے اسے زیادہ انتظار بھی نہ کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مقتولہ کے باپ کا پتہ ٹیکسی والے کو بتا رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد اسے ٹیکسی رکوا دینی پڑی، کیونکہ ایک دکان میں اسے وہی لڑکی نظر آئی تھی جس نے ماہنامے کے دفتر میں اسے گرا دیا تھا۔ وہ بڑی جلدی میں ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ میں کچھ رقم دیتا ہوا نیچے اتر گیا، مگر وہ کہیں رکا نہیں، سیدھا اسی دکان میں چلا گیا۔ یہ ایک جنرل سٹور تھا۔ عمران لڑکی کے پیچھے کھڑا ہو کر شوکیسوں پر نظر ڈالنے لگا، پھر کچھ دیر بعد آہستہ سے بولا، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ لڑکی یک لخت اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں سے حیرت جھانک رہی تھی۔ اس نے دکاندار سے کہا، میں پھر آؤں گی، اور باہر نکل گئی۔ لیکن عمران نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ فٹ پاتھ پر پہنچ کر وہ رک گئی۔ کیا ارادے ہیں؟ اس نے عمران کو گھٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں چائے پلاؤں گا؟ تم مجھے وہ نہیں معلوم ہوتے جب نظر آتے ہو۔ میں حقیقتاً چمگادڑ ہوں، مگر عام طور پر لوگ مجھے طوطا کہتے ہیں۔ کس چکر میں ہو؟ تمہارے چکر میں؟ اب میں اتنا گودی بھی نہیں ہوں کہ حاتم طائی کو لیلا مجنوں کی طرح جوڑا بنا دوں۔ پھر لڑکی کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خون خوار سی چمک لہرا رہی تھی۔ میں دراصل تم تک پہنچنا چاہتا تھا۔
عمران نے سر جھکا کر شرمیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ شٹ اپ! کیا شامت آئی ہے؟ مجھے یہی توقع تھی، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور مغموم انداز میں سر ہلانے لگا۔ پھر بولا، تم اس نابکار ایڈیٹر کو مجھ سے زیادہ قابل سمجھتی ہو؟ ہوش میں ہو یا نہیں؟ ہم پہلی بار ملے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو بہت پرانی بے تکلفی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم ٹانگ مار کر گراتی کیوں؟ میں یہاں اس جگہ بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کر سکتی ہوں۔ ارے جاؤ جاؤ، میں کیا تم سے کمزور ہوں؟ اب کے گرا کر دیکھو، چٹنی بنا کر رکھ دوں گا۔ یہ تو تمہیں شادی کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر اب میرے پیچھے آئے تو خیریت نہیں۔ خیریت کی ایسی تیسی۔ وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ کیسی انگوٹھی؟ منگنی کی انگوٹھی جو پچھلے سال میں نے تمہاری انگلی میں ڈالی تھی۔ اس کے بعد تم غائب ہو گئی، آج ملی ہو۔ میں کہتا ہوں یہ رشتہ ضرور ہوگا، تمہارے والدین کو اب بھی منظور ہے۔ میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا؟ ذرا ٹھہرو، میں اس ڈیوٹی کانسٹیبل کو بھی اطلاع دے دوں کہ تم میری منگیتر ہو۔ دیکھو بڑا بکھیڑا ہو جائے گا، بھیڑ لگ جائے گی یہاں۔ میں بڑا بے حیا آدمی ہوں، میرا کچھ نہ بگڑے گا، میں انسلٹ پروف ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لڑکی نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہارے گھر کا پتہ، تاکہ مجھے بار بار دفتر کے چکر نہ لگانے پڑے۔ لڑکی چند لمحے سوچتی رہی، پھر اپنے پرس سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں کل ضرور آؤں گا، شکریہ۔ ٹھہرو، لڑکی ہاتھ اٹھا کر بولی، مقصد کیا ہے؟ جب تک تم پتلون پہننا نہ چھوڑو گی، میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ جس دن میں نے تمہیں غرارے شلوار یا سکرٹ میں دیکھ لیا، اسی دن سے تم میری شکل بھی نہ دیکھو گی۔ تم سے مطلب میں جو چاہوں پہنوں، تم کون ہوتے ہو؟ لڑکی پھر جھنجھلا گئی۔ میں تمہارا منگیتر ہوتا ہوں، اور اس وقت تک رہوں گا جب تک پتلون۔ تم مجھے نہیں جانتی، مجھے ایک عورت کے چلنے کا انداز ناپسند تھا، لہٰذا میں نے اس کے شوہر سے اسے طلاق دلوا دی۔ حالانکہ میرے 5,000 روپے ضرور خرچ ہو گئے، لیکن شہر میں وہ چیز تو نہ رہی جو مجھے ناپسند تھی۔ تم پر بھی 2-4 ہزار خرچ کر دوں گا، پھر تمہیں یا تو شہر چھوڑنا پڑے گا یا پتلون۔ ارے تم خدائی فوجدار ہو؟ لڑکی دانت پیس کر بولی۔ خدائی فوج کا حوالدار میجر، عمران نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا۔ لڑکی چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، اگر میں شور مچا دوں کہ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو تو؟ ارے خدا کے لیے مچاؤ بھی، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم شور مچاؤ۔ اتنی دیر سے میں جھک کیوں مار رہا ہوں؟ مقصد یہی ہے کہ تم شور مچاؤ۔ کیا کرو گے تم؟ دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ تم کل ہی سے پتلون پہننا چھوڑ دو گی، کہو تو پوری اسکیم بتا دوں۔ تم شور مچاؤ گی، لوگ اکٹھا ہوں گے، میں کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، 2 سال گزرے اپنے دادا زاد بھائی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کارڈ پر تمہارا نام زیبا تحریر ہے، میں جنت بی بی بتاؤں گا، کہوں گا کہ یہ اسی لیے پتلون ڈالے پھرتی ہے کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ چلو مچاؤ شور۔ کتے کمینے، وہ کلکلا کر زیر لب بڑبڑائی۔ میں صرف 2 منٹ تک اور تمہارے شور مچانے کا انتظار کروں گا۔ لڑکی یک لخت دوسری طرف مڑ کر چل پڑی۔ عمران نے بھی وہی حرکت کی، وہ مخالف سمت میں مڑا تھا۔ پھر چلتے چلتے دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا
اور پھر چل پڑے۔ بظاہر عمران کی یہ حرکت احمقانہ تھی، لیکن حقیقتاً اس کی تہ میں بہت کچھ تھا۔ زیبا کی بجائے اگر اور کوئی لڑکی ہوتی تو عمران کی اس حرکت پر ہلڑ مچائے بغیر ہرگز نہ مانتی، مگر وہ صرف جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہی ہے۔ عمران نے اس سے ایک ہی نتیجہ نکالا کہ اس کے ہاتھ ضرور ملوث ہیں، اسی لیے وہ اپنی تشہیر سے ڈرتی ہے۔ اس وقت اس کا کسی قسم کا اقدام بھی پولیس کیس بن سکتا تھا، لیکن وہ پولیس کی نظر میں آنے سے کتراتی ہے، کیونکہ خود اس کا ضمیر بھی احساس جرم کا شکار ہے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔